बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जुलाई 1977 को आज से 47 साल कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उनके आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ की तरफ से उल्टा गया था। इस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के साहबजादे मोहम्मद एजाज़ुल हक़ की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया है। वो पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी मुस्लिम लीग ज़िया के सदर भी हैं, सरबराह हैं। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है कि 5 जुलाई 1977 का कू या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटना क्यों ज़रूरी था। आपके सामने रखते हैं मोहम्मद एजाज़ुल हक़ का क्या नुक्ता नज़र है। वैसे इस हवाले से हर साल जब भी 5 जुलाई आता है, दानश्वरों की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से, तजिया निगारों की तरफ से इस पर आरा आती हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं, टीवी पर मुबाहिसे होते हैं। एजाज़ुल हक़ की तरफ से 47 साल बाद इस वाक़े को निसफ सदी होने वाली है। उन्होंने इस पर मैं समझता हूँ कि शायद खुलकर पहली मरतबा अपना नुक्ता नज़र, अपना मौक़िफ़ बयान किया है। आइए मुलाहिज़ा कीजिए एजाज़ुल हक़ के इस हवाले से क्या कहते हैं। इस पर हमने अपना तबसरा, अपनी राय नहीं दी। मुलाहिज़ा कीजिए। 5 जुलाई 1977 मुल्क की सियासी तारीख़ का नहायत अहम बाब है। आज 47 साल गुज़र चुके हैं, मगर 5 जुलाई 1977 आज भी इसलिए सियासी मौजू है कि इस इक़दाम की वजह से मुल्क मशरक़ी पाकिस्तान जैसे किसी दूसरे साहने से बच गया, बल्कि महफूज बना दिया गया था। 5 जुलाई 1977 और 16 दिसंबर 1971 के दरमियान महज 5.5 साल का वक्फ़ा है। पूरी कौम आज भी साना मशरक़ी पाकिस्तान के गम से बाहर नहीं निकल सकी। उस वक्त तो इस साने को महज 5.5 साल हुए थे। ये वो हालात थे, मुल्क में पहले आम इंतखाबात हुए जिसके नताइज तस्लीम नहीं किए गए, बल्कि पूरी कौम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई थी। मुल्क की तारीख़ में ये दूसरी बार था इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं किए, इसलिए कि उस वक्त की हुकूमत ख़ुद मुनज़्ज़म धांधली में मुलव्वस थी। ये नुक्ता निगाह किसी तअस्सुब या सियासी सोच और फ़िक्र के इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर कायम नहीं किया गया, बल्कि तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। 5 जुलाई 1977 के फ़ौजी इक़दाम से मुतल्लिक़ बहुत कुछ कहा और लिखा भी गया, बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है। ये इस बात की दलील है कि मुल्क में सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ शहीद की सियासी लेगेसी न सिर्फ मौजूद है, बल्कि इस मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और इस मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने के नाकाबिल तसीर इक़दामात की वजह से अवाम में उनकी सियासी वरासत का दायरा मुसलसल फैल रहा है। जनरल ज़ियाउल हक़ के साहबजादे एजाज़ुल हक़ अपने आर्टिकल में मज़ीद लिखते हैं, जब भी मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने और मुल्क में इस्लामी निज़ाम हयात के अमली निफाज के लिए किए गए इक़दामात का ज़िक्र होगा, तो सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ शहीद के बग़ैर ये ज़िक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। यही वजह है कि हर रोज़ उनके मज़ार पर अक़ीदतमंद दुआ के लिए आते हैं और 17 अगस्त को उनके यौम शहादत पर हर साल मुल्क भर से लाखों अक़ीदतमंद दुआ के लिए आते हैं। 5 जुलाई के इक़दाम को अब तकरीबन निसफ सदी होने को है। कई बार सोचा कि मुल्क के शहरी और एक सियासी कारकुन की हैसियत से इस पर अपनी राय दूं, मगर ये समझकर खामोश रहा कि हो सकता है इसे तअस्सुब की निगाह से देखा जाए। ताहम तअस्सुब और हक़ाइक़ की कशमकश में हमें नज़रिया पाकिस्तान, इस्लाम और इस मुल्क की मिट्टी का एक एक ज़र्रा हक़ाइक़ का साथ देने और उसका प्रचार करने की तलकीन करता है। पाकिस्तान के आइन और किसी भी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में आइन से हट कर और उसके मुतय्यन करदा दायरे से बाहर निकल कर मुल्क का नज़्म व नस्क संभालना सियासी जमहूरी लिहाज से कभी पसंदीदा अमल नहीं समझा गया और ना समझा जाएगा। लेकिन जहाँ मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हो और मुल्क की दिफा और उसकी सलामती ही मताए अज़ीज़ हो, तो फिर मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देना ही मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की कसम का तकाज़ा करता है। जमहूरी और सियासी लिहाज से हमारा आइन मुक़द्दम है, और जब आइन ही इस अमल को जायज़ करार दे दे और आइनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दे, तो फिर बहस ही ख़त्म हो जाती है। 1985 की मुंतखब असम्बली ने आइन की 8वीं तरमीम में इन तमाम इक़दामात को
آئینی تحفظ دیا ہوا ہے، تاہم ایک طبقہ جو فیشن کے طور پر اپنی بات کرتا رہتا ہے۔ 5 جولائی 1977 کا اقدام کیوں اٹھایا گیا؟ یہ سوال اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے سیاست کے طالب علموں کو آئین کے مطابق حکومت اور اس کے آئینی فرائض کا جائزہ لینا چاہیے۔ آئین کا جائزہ لیتے ہوئے ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا جو 5 جولائی کے اقدام کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ ملک کے ہر شہری کو کسی امتیاز کے بغیر روزگار کا حق دینا ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس آئینی ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ لیکن بھٹو صاحب کے پورے دور میں زندہ رہنے کا، روزگار کے حصول کا اور مخالفین سے زندہ رہنے کا حق چھین لینے کا حکومت کی سرپرستی میں لائسنس صرف پیپلز پارٹی کے کارکن کے پاس ہی تھا۔ ملک کے معاشی روزگار کے سارے در صرف پیپلز پارٹی سے وابستہ افراد کے لیے کھلے تھے۔ راشن ڈپو ان کے نام الاٹ تھے۔ حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر محلے میں کسی گھر میں شادی ہوتی تو پوری گلی کے راشن کارڈ اکٹھے کر کے چینی لینے پر مجبور ہوتا۔ ملکی سیاست کا عالم یہ تھا کہ اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت اور اپوزیشن اتحاد ایک دوسرے کو دیکھنے اور برداشت کرنے کے روادار نہیں تھے۔ ملک کی انتظامی مشینری عوامی احتجاج کے نتیجے میں تقریباً مفلوج ہو چکی تھی۔ سپریم کورٹ نے نصرت بھٹو کیس میں اپنے فیصلے میں اس کا تفصیلی ذکر بھی کیا ہے۔ 5 جولائی کا مارشل لا تو بعد میں نافذ ہوا، اس سے پہلے خود بھٹو حکومت کے دور میں آئین میں دی گئی گنجائش کی آڑ لے کر ملک کے 3 شہروں میں ضلعی انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج سے مدد طلب کر چکی تھی اور باقاعدہ مارشل لا نافذ کیا، مگر اس کے باوجود عوام اس حکومت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے رہے۔ یہ ساری صورتحال 7 مارچ 1977 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی شکایات کے بعد عوام کے احتجاج کی صورت میں پیدا ہوئی تھی، جس سے ملک میں امن و امان کا شدید مسئلہ پیدا ہوا۔ 7 مارچ 1977 کے عام انتخابات سے پہلے ملک میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور ملک میں اس حکومت کو کوئی چیلنج نہیں تھا۔ اعجاز الحق جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، آئین کے تحت قومی اسمبلی کی مدت 14 اگست 1977 کو ختم ہونے والی تھی۔ بھٹو صاحب نے 1975 میں ہی 1 سال قبل ملک میں عام انتخابات کرانے کا عندیہ دے دیا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ اس وقت بائیں بازو کے اپنے انقلابی حامیوں کے ہاتھوں ہی پریشان تھے۔ کسنجر کہانی بھی اسی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ ملک میں قبل از وقت عام انتخابات کرانے کا اعلان کر کے بھٹو صاحب نے انتخابی مہم بھی شروع کر دی اور 5 جولائی 1977 کو ملک میں مزید زرعی اصلاحات کر کے مالیہ ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ 25 ایکڑ نہری اور 50 ایکڑ بارانی اراضی کے مالکان کے لیے انکم ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ اگلے ہی روز سول اور فوجی ملازمین کی پنشن میں 2 گنا اضافہ کر دیا اور 10 جنوری 1977 کو صدر فضل الہی چودھری نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ اعلان کیا کہ عام انتخابات وقت سے پہلے 7 مارچ کو ہوں گے اور 10 مارچ کو صوبائی اسمبلی کے لیے پولنگ ہوگی۔ ملک میں عام انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی 17 جنوری تک وصول کیے جائیں گے۔ انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا تھا، سیاستدان بھی انتخابات سے اتنا ہی گریزاں ہوتے ہیں جتنا فوجی جرنیل جنگ سے۔ سیاسی لڑائی خواہی نخواہی لڑنا پڑتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے۔ انتخابات کا اعلان ہوتے ہی 17 جنوری کو اپوزیشن کی 9 جماعتوں پر مشتمل پاکستان قومی اتحاد کی تشکیل کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان نیشنل الائنس PNAB کو کہا جاتا ہے۔ بھٹو صاحب کے انتہائی قریبی افراد جن میں رفیع رضا شامل ہیں نے مکمل علم ہونے کے باوجود انہیں اپوزیشن کی اس خاموشی کے ساتھ انتخابی تیاری سے بے خبر رکھا۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی سیاسی حریف اس کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی کامیابی کے لیے فول پروف اقدامات کیے۔ فول پروف کو اعجاز الحق کی طرف سے انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات اس کے برعکس ہے۔
اعجاز الحق اپنے آرٹیکل میں مزید لکھتے ہیں، انتخابات کے اعلان سے قبل پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں 11 اپریل 1976 کو ایک ماڈل الیکشن پلان بنایا۔ اس دستاویز پر بھٹو صاحب کے دستخط ہیں اور یہ سیاسی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اسی پلان کے تحت انتخابات سے پہلے وزراء کی نگرانی میں انتخابی حلقوں کی حلقہ بندیاں کی گئیں۔ بھٹو کابینہ کے رکن کی گواہی بھی تاریخ کے ریکارڈ میں ہے۔ امیدواروں نے اپنے قیاس کے مطابق اپنے حلقوں، ضلعوں اور ڈویژن کی از سر نو حد بندی کر لی ہے۔ انتخابات میں سرکاری گاڑیوں اور کارکنوں میں آتشی اسلحہ کے تقسیم کرنے کی بھی اطلاعات تھیں اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے سرکاری اہلکاروں پر دباؤ ڈالا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بلا مقابلہ کامیابی کے اعلان کے بعد ان کی کابینہ کے بیشتر وزراء بھی بلا مقابلہ قرار پائے۔ بہرحال عام انتخابات کے لیے 42 روزہ انتخابی مہم تلخ اور ہنگامہ خیز واقعات سے بھرپور تھی۔ انتخابی نتائج آئے تو پیپلز پارٹی نے 155 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور پاکستان قومی اتحاد کو صرف 36 نشستوں پر کامیابی ملی۔ کچھ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے اور متعدد نشستوں پر دیگر جماعتوں کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ 155 نشستوں پر پیپلز پارٹی کی کامیابی ہی اصل میں خطرے کی گھنٹی تھی۔ ملک میں رد عمل بہت شدید ہوا اور پاکستان قومی اتحاد نے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ پاکستان قومی اتحاد نے الیکشن کمیشن توڑنے، فوج اور عدلیہ کی نگرانی میں آج سر نو انتخابات کرانے کا مطالبہ کر اور دھمکی دی کہ اگر 14 مارچ تک مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ملک گیر تحریک چلائی جائے گی۔ 12 مارچ کو بھٹو صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی مگر پاکستان قومی اتحاد کے سربراہ مولانا مفتی محمود نے اسے مسترد کر دیا اور بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 19 مارچ کو خط کا جواب دیا کہ از خود انہوں نے شکایات کا جائزہ لینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان قومی اتحاد میں شامل جماعتیں کوئی زیادہ منظم نہیں تھیں، ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے اور قیادت بھی کوئی کرشماتی نہیں تھی، لیکن عوام کی بہت بڑی تعداد بھٹو صاحب کی حکومت سے تنگ تھی، لہذا حکومت کے خلاف غصے اور نفرت میں عوام نے پاکستان قومی اتحاد کی تحریک کا ساتھ دیا۔ پاکستان قومی اتحاد کی عوامی تحریک آگے بڑھی تو بھٹو حکومت بھی چاروں صوبائی اسمبلیاں توڑنے اور نئے انتخابات کے لیے تیار ہو گئی اور اعلان کیا گیا کہ اگر قومی اتحاد صوبائی اسمبلیوں میں اکثریت حاصل کر لے تو وہ قومی اسمبلی توڑ دیں گے تاکہ قومی اسمبلی کے بھی از سر نو انتخابات ہو سکیں۔ لیکن پاکستان قومی اتحاد کی تحریک عوام کی شرکت کے باعث زور پکڑ چکی تھی، لہٰذا وہ نئے انتخابات کے سوا کسی چیز پر راضی نہ ہوئے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں کہانی نے ایک نیا رخ اختیار کیا کہ 10 اپریل کو بھٹو صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق سے ملاقات کی اور کہا کہ ان کی حکومت انصاف کے تقاضے پورے کرے گی اور انتخابی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرے گی، تاہم فوج کسی بھی ناگہانی صورتحال کے مقابلے کے لیے خود کو تیار رکھے۔ یہ پہلی دعوت تھی جو بھٹو صاحب نے مداخلت کے لیے فوج کو دی تھی۔ اس ملاقات کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اپنے رفقائے کار کو اعتماد میں لیا، تاہم وہ اس نقطہ پر اتفاق کر چکے تھے کہ حکومت کا اعتماد داغدار ہو چکا ہے اور اسے عوام کی حمایت اور تائید حاصل نہیں رہی، اور فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم کو بتا دیا جائے کہ عوام میں ان کی حکومت کے بارے میں بہت غصہ اور رد عمل ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ فوج سیاست سے دور رہے گی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے بہت سے رفقا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، بلکہ جنرل محمد شریف کی گواہی موجود ہے کہ بھٹو صاحب کی اس وقت کی فوجی قیادت نے مکمل حمایت اور حالات درست کرنے کے لیے ہر ممکن مدد بھی فراہم کی۔ بھٹو صاحب نے 17 اپریل کو جن اقدامات کا اعلان کیا اس کی مکمل تائید کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ سیاسی بحران ٹل جائے۔ جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق مزید لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا حکومت کے لیے یہ مشورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ملک میں حکومت کے ساتھ تھے
اور چاہتے تھے کہ حالات درست ہو جائیں، اور اس کے لیے حکومت کو موقع بھی دے رہے تھے۔ مگر پیپلز پارٹی کی غیر مقبولیت عروج پر تھی اور عوام میں غصہ اور رد عمل بھی شدید تھا۔ اس کا جواز بھی خود حکومت کے وزراء نے ہی فراہم کیا تھا۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف ملک کی تحریک دراصل بھٹو مخالف تحریک بن چکی تھی۔ 20 اپریل کو حکومت نے خود ایک فیصلہ کیا اور ملک کے 2 اہم شہروں کراچی اور لاہور میں مارشل لا نافذ کرنے کا عندیہ دیا۔ فوجی قیادت نے حکومت کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ یہ سلسلہ پھر آگے ہی بڑھے گا، واپس نہیں آئے گا۔ بہرحال حکومت نے لاہور، کراچی اور حیدرآباد میں مارشل لا نافذ کرنے کا فیصلہ کیا اور جنرل محمد شریف کو اس کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو فرمان جاری کرنے کے لیے ڈرافٹ تیار کرنے کی ہدایت کی کہ صدر فضل الہی چودھری سے اس پر دستخط کرا لیے جائیں۔ اس کے باوجود وزیر اعظم سے کہا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں، اس سے حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ تو وزیر اعظم نے جواب دیا، تو کیا پھر پورے ملک میں مارشل لا نافذ؟ تاہم یہاں 1977 کے مارشل لا کے کچھ حقائق بیان کرنا ضروری ہیں تاکہ سیاسی تاریخ کے طالب علم اس سے رہنمائی لے سکیں اور وہ اس وقت کے سیاسی حالات کے تناظر میں واقعات کو دیکھ اور سمجھ سکیں۔ جب ملک میں فوج نے نظم و نسق سنبھالا تو اس وقت کے صدر جناب فضل الہی چودھری نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور مارشل لا حکومت کے ساتھ کام جاری رکھنے کی درخواست بھی قبول کر لی، بلکہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو متعدد قیمتی مشورے بھی دیے۔ یہ ایک نہایت مختصر سا پس منظر ہے جس کی یہاں نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کی گواہی کے خود پیپلز پارٹی کے رہنما رانا شوکت محمود کی کتاب سے بھی مل سکتی ہے۔ اس سارے پس منظر کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آج اپنے سیاسی حالات کا بھی جائزہ لیں۔ اعجاز الحق اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مل کر اس پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ آج بھی حالات ماضی سے مختلف نہیں۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو باہم مل بیٹھ کر پارلیمانی آداب کے اندر رہ کر کام کرنے کا عادی بننا ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ملکی ترقی، سلامتی، مضبوط دفاع اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ اگر ہلا گلا یوں ہی جاری رہا تو حالات ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہے جس کا نظام عوام کے منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیے جانے والے ایک متفقہ آئین کے تحت چلایا جاتا ہے۔ اس آئین سے کوئی عام شہری بھی روگردانی نہیں کر سکتا۔ آئین میں ہر پاکستانی شہری کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ ریاست کا وفادار رہے گا، لہٰذا عام شہری ہو یا سرکاری ملازم، سب آئین کے آرٹیکل 5 کے ذریعے اس بات کے پابند بنا دیے گئے ہیں کہ وہ ریاست کے وفادار رہیں گے۔ ریاست شہری سے کیا تقاضا کرتی ہے اور ریاست حکومت وقت سے کیا تقاضا کرتی ہے، یہ ہے وہ اہم نقطہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر حکومت آئین کے ذریعے پابند بنائی گئی ہے کہ وہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے کی پابند ہو۔ جو کوئی بھی حکومت ملک میں امن و امان قائم نہیں رکھ پائے گی، شہری مجموعی طور پر ملک گیر سطح پر عدم تحفظ کا شکار ہوں گے، تو کیا آئین خاموش رہے گا؟ 5 جولائی 1970 کے واقعے کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں آج سے 47 سال واپس جانا ہوگا، جب ملک میں عام انتخابات ہوئے اور قوم کی ایک بہت بڑی اکثریت نے اس کے نتائج تسلیم نہیں کیے، بلکہ ان نتائج کے خلاف ملک گیر عوامی تحریک شروع ہو گئی۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں امن و امان قائم کرنے کے لیے آئینی طور پر انتظامی مشینری استعمال کرنے میں ناکام رہیں، تو اس سے ملک اور ریاست کے مفادات خطرے میں پڑ جانے پر ایک فیصلہ لیا گیا جس کے نتیجے میں فوج کو ملک کا نظم و نسق سنبھالنا پڑا۔ ہاں، یہ بات آئین کی جمہوری روح کے خلاف تھی اور ہے اور آئندہ بھی سمجھی جائے گی، لیکن سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ملک کے سیاستدان اور منتخب پارلیمان، سیاسی جماعتیں کھلے دل کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے، معیشت درست کرنے، عدل و انصاف کا نظام مستحکم بنانے، ریاست کو بیرونی جاریے سے بچانے اور اندرونی خلفشار سے محفوظ رکھنے کے لیے باہم بات چیت کے راستے اختیار کریں تو ملک میں کبھی آئین کی جمہوری روح بھی متاثر نہیں ہوگی اور ہم دنیا میں ایک مثالی جمہوری ریاست کی پہچان بھی حاصل کر لیں گے۔ جمہوریت کی تعریف تو یہی ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے، مگر تلخ حقائق یہی ہیں کہ آج سے 47 سال پہلے جب ملک میں فوج نے نظم و نسق سنبھالا، کیا واقعی عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے والا ماحول تھا؟ ہمیں یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دینا چاہیے جو حاکم اعلیٰ کے
بعد اس ملک کے حقیقی حکمران ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء، یہ اعجاز الحق کی اپنی پارٹی ہے جس کے اعجاز الحق ہیڈ ہیں۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے فیصلے پر یقین رکھتی ہے، عوام جسے چاہیں اپنا نمائندہ منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں، یہ انہی کا حق اور استحقاق ہے۔ پاکستان میں اقتدار میں رہنے والی سیاسی جماعتوں اور شخصیات کا تجزیہ کرنا بھی عوام کا ہی حق ہے، وہ جسے چاہیں پسند کریں یا نہ کریں۔ البتہ جو سیاسی جماعتیں اقتدار یا جو شخصیات اقتدار میں رہی ہیں، ان کی خوبیوں اور خامیوں پر ضرور بحث اور تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ملک کا متفقہ آئین بنا، اس وقت ملک میں پیپلز پارٹی وفاق اور چاروں صوبوں میں اقتدار میں تھی۔ پارلیمنٹ میں دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی نمائندگی تھی۔ ان تمام جماعتوں نے مل کر ملک کو متفقہ آئین دیا۔ ملک کے لیے ایک متفقہ آئین سیاستدانوں کی ایک کامیاب سٹوری ہے۔ ہمیں اس کے بعد پھر سیاستدان اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکے؟ جو قومی سطح کی جماعتیں تھیں، آج علاقائی اور صوبائی سطح تک کیوں محدود ہو کر رہ گئی ہیں؟ اس کا جواب تلاش کرنا ان تمام قومی سطح کی جماعتوں کا فرض ہے جو ماضی میں قومی سطح کی سیاسی جماعتیں رہ چکی ہیں۔ اقتدار میں رہنے والی شخصیات میں ایوب خان، محمد ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روح سے یہ تینوں آئینی نہ صحیح قانونی حکمران ضرور تھے۔ ان کے بعد وجود میں آنے والی منتخب اسمبلی نے جب ان کے تمام اقدامات کو آئینی تحفظ دے دیا تو ان کا اقتدار بھی آئینی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آئین کی روح کے مطابق ہی عوام کے ووٹ سے اس ملک میں حکومت بننی چاہیے اور عوام کے ووٹ سے ہی ختم ہونی چاہیے۔ یہ بھی اب تاریخ ہی کی گواہی ہوگی کہ اس ملک کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک متفقہ آئین دیا اور صدر جنرل محمد ضیاء الحق ملک کے سیاسی نظام میں اصلاحات لائے۔ اس ملک کو ایک صحت مند خارجہ پالیسی 1979 میں افغانستان پر سوویت حملے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے غیر واضح سوویت مخالف موقف اپنایا اور اس جارحیت اور تنازع کو مسلم دنیا پر ایک اجنبی اور جارحانہ پڑوسی کے حملے کے طور پر دیکھا۔ اس جدوجہد میں پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا اور ضیاء الحق نے افغانستان مزاحمت کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ملک نے لاکھوں افغان مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ ان کے دور میں پاکستان کے تعلقات مغربی بلاک کے ساتھ مضبوط ہوئے۔ تناؤ کے باوجود امریکہ نے اس عرصے میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ واشنگٹن نے پاکستان کو دی جانے والی امداد پر تجارتی پابندیاں ختم کر دیں، حالانکہ اسلام آباد پوری طرح یکسوئی کے ساتھ اپنی جوہری طاقت حاصل کر رہا تھا اور ہر سال امریکی حکومت کے سربراہ صدر ریگن کی دوسری مدت کے اختتام تک پاکستان کے لیے امریکی فوجی امداد کئی بلین ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ افغان جہاد نے ہی دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے لیے مشترکہ بنیاد فراہم کی تھی۔ پاکستان میں اسلامی قوانین کے نفاذ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ضیاء الحق کی خارجہ پالیسی کی میراث اسلامائزیشن کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی اور افغان مزاحمت میں ان کے کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ اس عرصے کے دوران ان کے اقدامات نے دنیا میں پاکستان کی پوزیشن کو نمایاں طور پر تشکیل دیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے پاکستان کی معیشت کے معاشی ڈھانچے میں اصلاحات کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں 2 نئے آرڈیننس متعارف کروائے۔ 1980 میں زکوٰۃ کا آرڈیننس اور عشر کا آرڈیننس۔ زکوٰۃ کمیٹی قائم کی گئی جس کا مقصد غریبوں کے ساتھ وفاداری ظاہر کرنا اور ان کی مالی مدد کرنا تھا۔ یہ محض سیاسی حکمت عملی نہیں تھی بلکہ گہرا یقین تھا۔ مختلف مسلم ممالک میں اسلامی اقدار کے احیاء کو دیکھتے ہوئے جنرل محمد ضیاء الحق نے آسانی سے مذہبی نظریات اور رسم و رواج پر مبنی سیاسی ڈھانچے کی وکالت کی۔ انہوں نے اسلامی قانون کے مطابق مجرمانہ سزاؤں کا مطالبہ کیا اور بینکنگ کے طریقوں اور اسلامی اصولوں کے مطابق اقتصادی سرگرمیوں پر زور دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی نیشنلائزیشن کو نج کاری میں بدل دیا۔ آمرانہ حکومت نے پرائیویٹ کمپنیوں کو اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے مالی اور غیر مالی مراحت کے ساتھ مدد کی اور انہیں ٹیکس میں رعایتیں فراہم کیں۔ صدر ضیاء الحق نے ملک کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ آج بھی ملک میں ان کے حامی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو ان کی اصلاحاتی نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلیاں ہوئیں جو علاقائی اور عالمی
حرکیات سے کار فرما تھی۔ ان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ عالمی دنیا میں اسلامی یکجہتی ہی مسلم دنیا کی اصل طاقت ہے۔ ان کا خیال تھا کہ صرف اسلامی طرز عمل سے نکل کر ہی پاکستان اور افغانستان کے مسلمان مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتے ہیں۔ اسلامائزیشن پاکستان کی اصلاح، اس کے اتحاد کو یقینی بنانے اور ملک کو غیر ملکی اور ملکی خطرات سے نمٹنے کے لیے اس کے منصوبے کا رہنما اصول بن گیا۔ آج بھی اگر ہم اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنانا ہوگا۔